हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से। और एक नया ग्रुप आया है तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने क्लेम की है, लेकिन उसके हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके हवाले से। कोई कहता है कि ये टीटीपी का ही एक ब्रांच आप कह सकते हैं, कोई कहता है नहीं ये नया ग्रुप है। लेकिन असल कहानी क्या है और इनका जो फोकस है, वैसे तो खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इनके अटैक्स हुए, लेकिन बलूचिस्तान इनका मेन टारगेट पे है। अभी रिसेंटली जो एफसी के कैंप पे किला सैफुल्ला में अटैक हुआ था, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी ग्रुप ने कबूल की थी। इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट कि अभी कुछ दिन पहले पाक ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है ईरान के, रईसी साहब, उनकी बड़ी अहम मीटिंग हुई थी और फ्री बॉर्डर या फ्री ट्रेड के हवाले से बातचीत हुई थी कि ये इन फ्यूचर होगा और मुख्तलिफ बॉर्डर पॉइंट्स बनाए जाएंगे जिसमें कारोबार हो सकेगा। उसके बाद ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा हमला और वहाँ पे उनकी तकरीबन 6 सिक्योरिटी पर्सनल को जो है वो कैजुअल्टीज उठानी पड़ी। क्या इनके अंदर, अगर हम ये कहें कि आपस में जोड़ाव क्या है, इनके आपस में कनेक्शन क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हमारे फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान, 9th मई, ब्लैक डे, 9/11 ऑफ पाकिस्तान, यही बातें चल रही हैं। इसको पकड़ो, इसको निकालो, इसका रिमांड दिलवाओ, इसको, ये मतलब सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इसी के बीच ये सारे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। डिटेल में जाते हैं इन खबरों के, और उसमें जाने से पहले आपको बताते चलें, आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी इस वक्त एक नए ग्रुप की। वैसे टीटीपी एक्टिव है, अपनी जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिलता है, तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान एक ग्रुप है जी तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से, यानी टीजेपी। ग्रुप नया है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई जी, इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं या फिर देखते हैं। तो उन्होंने उनका ये कहना है कि यार अभी कुछ अरसे से इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लेम करना शुरू की हुई हैं। बल्कि 7 होने वाले हमलों में से 2 हमले ऐसे हैं जहां पे इनके कोई शवाहिद नहीं मिले। एक उसमें से जो सवात के अंदर सिद्धू शरीफ में सीटीडी के ताने के अंदर जो एक्सप्लोजिव पड़ा था, वो वाला हमला भी इन्होंने क्लेम किया था कि ये हमारा है। बट ऐसा नहीं है, उसके कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो इन्होंने बोला था। अभी चल ये रहा है कि वैसे तो खैबर पुख्तनख्वा में ज़्यादातर टीटीपी का एक और वो भी बॉर्डर्स के जो एरियाज़ हैं या फिर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं, बाजवड़ है, वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, मतलब नॉर्थ के या नॉर्थ वेस्ट को हम कह सकते हैं कि उसमें आता है। अफ़गान बॉर्डर के साथ हमारा इलाका आता है। फिर ममंद है, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान है, औरकज़ई है, और इस तरह के जो बॉर्डर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर इनकी कार्रवाइयाँ, या फिर लक्की है, बनू है, डे खान है, यहाँ पे कोहाट तक मैं ये कहूँगा इनकी कार्रवाइयाँ जो है वो देखने को मिलती है। बट ये पहली दफ़ा हुआ है 2022 या 2023 में, एक एकदम से मैं कहूँगा शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है, कि इन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर भी टारगेट करना शुरू किया। इससे पहले नॉर्मली हमें बलूचिस्तान के अंदर इनकी कार्रवाइयाँ ना मतलब ना होने के बराबर होती थी। शायद बहुत ही छोटी-मोटी कार्रवाइयाँ इनकी हमें नज़र आती थी। ठीक है, बीएलए है या फिर जो बाकी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, उनकी कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिली। ट्रेन को अटैक कर लिया, फ़ौज के कॉनवॉय को अटैक कर लिया,
یا پھر اس طریقے سے جس طرح گوادر میں پاکستان نیوی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹیک کر لیا، اس طرح کی چیزیں ہمیں ساؤدرن بلوچستان سے ملا کرتی تھی، آتی تھی۔ بٹ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح قلعہ سیف اللہ کے اندر انہوں نے اٹیک کیا، پنجگور میں ہوا لاسٹ ایئر، اس طرح کے دو بہت بڑے سویر قسم کے اٹیک ہوئے۔ وہ اس کی رسپانسبلٹی ویسے میں بتا دوں کہ وہ کوئی اس تنظیم نے، اس آرگنائزیشن نے کلیم نہیں کی تھی، لیکن اس میں ان لوگوں کی انوالومنٹ بہرحال نظر آتی رہی ہے، اور ان کا جو طریقہ تھا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اس سے کافی حد تک چیزیں کلیئر تھی کہ ان لوگوں کا کافی حد تک سپورٹ تھا یا جو بھی کچھ تھا وہ شامل رہا۔ ابھی ایف سی کیمپ کے اوپر ان لوگوں نے 6 اپنے بندے بھیجے، اور انہوں نے پھر اس میں سے کمانڈر ابو ذر کا نام بھی بتایا کہ اس کے ذریعے ہم نے یہ حملہ کروایا، وہ لیڈ کرتا رہا، اور یہ سارا کچھ ہم نے پلان کیا ہوا۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ اپنے ویسے یہ میڈیا میں اس کی کوئی اور چیز سامنے نہیں آتی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ رابطہ کرتے کہ یہ ہم نے رسپانسبلٹی کلیم کرتے کہ یہ ہم نے کیا۔ ٹی ٹی پی اس کو اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہتی، مطلب وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کچھ بھی، کیونکہ ٹی ٹی پی کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو چھوٹے موٹے آرگنائزیشن بنے تھے کے پی میں، تو ان کو انہوں نے جب ان کو لگا کہ شاید اس سے ہم اوور شیڈو ہو رہے ہیں یا وٹ ایور دا تھنگ از، تو انہوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس وجہ سے اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات وہ لوگ نہیں کرتے، یہ بڑا حیران کن ہے۔ اس لیے کچھ ایکسپرٹس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا آرگنائزیشن کا ایک سب پارٹ بنایا گیا ہو، ایک برانچ بنائی گئی ہو کہ کچھ جگہوں کی چیزیں یا ایکسیپٹ نہیں کرنی ہوتی کہ بھئی یہ رسپانسبلٹی نہیں کلیم کرنی کہ ہم نے کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں چلو جی انہوں نے کلیم کر دی کہ ہم نے کر لیا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹی ٹی پی جس طریقے سے میں آپ کو بالکل اس سال یا پچھلے سال میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ ایریا ہے اس کو چینج کیا ہے۔ پہلے وہ سیویلینز کو، مارکیٹس کو، یعنی اس طرح کی چیزوں کو نشانہ ریگولر بیسس پہ بناتے تھے، لیکن اب پچھلے اگر ہم 1 سال کا ڈیٹا نکال لیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی شاید ہی کوئی ایک آدھ کارروائی ہوئی ہو، لیکن اوورال کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ پوائنٹ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس دفعہ وہ صرف جو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پولیس کے جو پرسنلز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، وہ ان کی موبائل پیٹرولنگ کے دوران ہو، یا وہ جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں جس وقت پولیو کی ٹیمز ہوتی ہیں، یا کوئی جس طرح بھی سینسز میں ایک دو انسیڈنٹس ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملے، یا اس طرح کی چیز ہو، تو وہاں پہ ہمیں ان کی کارروائیاں نظر آتی، یا پھر یقیناً فوج کے خلاف ان کی جو کارروائیاں ہیں نارتھ میں، ساؤتھ میں مختلف چیک پوسٹوں پہ ان کے حملے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں 3 سوری وہ تو بلوچستان میں ہوا تھا، لیکن نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ میں بھی جو حملے ہوتے ہیں مختلف کانوائے پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہاں پہ بھی یہ ایک میں کہوں گا کہ اچھا خاصا جانی نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان فوج کے لوگوں کو، اور ان کو یہ تقریباً موسٹ آف دا ٹائم ٹارگٹ کرتے ہیں، حالانکہ باوجود اس کے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز چل رہے ہیں ان ایریاز میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ علاقوں میں جو سیٹلڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ بھی آپریشنز، ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی جو نظر آتی ہے وہ ہے جی افغانستان فیکٹر۔ افغانستان فیکٹر جس طریقے سے امیر خان متقی صاحب نے جب ابھی دورے پہ تھے تو میں بھی اس میٹنگ میں تھا، جو وہ ایک ٹاک کر رہے تھے تو تھنک ٹینک میں، وہاں پہ انہوں نے بار بار اس سوال کا جواب دیا کہ بھائی ٹی ٹی پی آپ لوگوں کا ایک انٹرنل میٹر ہے، اس سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، افغانستان جنگ تھی یا نہیں تھی 20 ایئرس کی یہ سٹوری ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ ہاں ایک بات وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی سوئل کو
کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے خلاف ہم اس کو استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اب ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید افغانستان نے ان کو بتایا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں کیونکہ اس کا دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن اندازہ ایسا اب یا حالات ایسے ہیں کہ شاید انہوں نے ان کو کچھ کہا ہے کہ بھائی آپ اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو آپ اپنے ایریا یعنی پاکستان کے ایریا میں رہیں، یہاں نہ آیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اٹیکس چل رہی ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں اٹیکس، کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب زیادہ فوکس مجھے کے پی کے مقابلے میں بلوچستان نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک نیا فینومینا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بی ایل اے کے علاوہ ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی کی کوئی جو دوسری کوئی برانچ ہے یا کوئی ان سے ملتی جلتی آرگنائزیشن ہے، ان کا جو فوکس رہا ہے شفٹ فرام کے پی ٹو، حالانکہ کے پی میں کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ کے پی میں امن ہو گیا، بالکل خاموشی ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شاید یہاں پہ میں بھی 10% کچھ کمی آئی ہو، بٹ اس کا جو اگر یہاں نمبر کم ہوا ہے 10%، تو وہاں پہ 10 یا 20% انکریز آیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ باقاعدہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ اٹیکس کیے۔ اچھا، ابھی جو ریسنٹلی ایف سی کے اس پہ ہوا تھا اٹیک کیمپ پہ، وہ ایک لمبے ٹائم تک ہوسٹیج اس کو بنایا گیا، 6 لوگ وہاں پہ انٹری ہوئے اور ان کی ویڈیو بھی پھر آئی کہ جس طریقے سے رات کے لیٹ نائٹ یعنی مڈ نائٹ کے بعد ہی لیٹ جو نائٹ ہوتا ہے اس میں یہ لوگ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بھی کرتے ہیں، اور اسی میں کافی سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی، لیکن فائنلی آفٹر شاید 24 آورس پھر ان کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایران کا انسیڈنٹ ہوا ہے، ایران کا انسیڈنٹ ہوا ہے سراوان میں، بارڈر کے علاقے میں ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یقیناً ابھی ہفتہ پہلے پرائم منسٹر اور ایرانین پریزیڈنٹ پورا دن بڑا مصروف دن گزارتے ہیں گوادر کے لیے، وہ ایک 100 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ تھا جو بنتا اس کے اوپر فش ربط ہوتی ہے، اور پھر یہ والا حملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آج سے 3 ماہ پہلے بھی ایک حملہ ہوا، 4 سیکیورٹی پرسنل کی جانے گئی ایرانین گارڈز کی، اس کے بعد پاکستان کے فورسز کے اوپر حملہ ہوا، 5 لوگوں کی جانیں گئی۔ ابھی سراوان میں ایرانین گارڈز کے اوپر حملہ ہوا، 6 لوگوں کی جانیں گئی۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں طرف ہے، اور وہ ایسا ہے کہ باقاعدہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو، یا وہ پاکستان، کیونکہ اس وقت ایک بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کو، انرجی کرائسس سے بھی ہم گزر رہے ہیں، دوسری طرف اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے، تو ایران ایک ایسا ہمارے پاس ایک الٹرنیٹ کے طور پہ کہ جن کے پاس ایل پی جی گیس ہے، نیچرل گیس ہے، آئل ہے، ان کے پاس ایک رچ کنٹری ہے اس حوالے سے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فوڈ کے حوالے سے بہت کم پیسوں میں آپ وہاں سے بہت اچھی کوالٹی کا فوڈ خرید سکتے ہیں۔ تو اگر بارڈر کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو ایک تو لوگوں کے پاس امپلائمنٹ آئے گی یقیناً، جو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس وقت، شاید ایک بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ، بہت سارے پرابلم میں سے ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے ان امپلائمنٹ آف دا یوتھ۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے بارڈر کے اس پار اور اس پار، یا 3 یا 4 یا 5 جگہوں پر، تو یقیناً ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پورے بلوچستان کے لوگ یا پھر پورے پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر وہاں 2 لاکھ لوگوں کو بھی اگر اس سے کام مل جاتا ہے، روزگار مل جاتا ہے، ان کا بزنس فلارش کر جاتا ہے، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈر کے اس طرف، کیونکہ اس طرف بھی بلوچستان ہے اور اس طرف بھی بلوچستان ہے، یعنی دونوں سائڈ پہ کچھ ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ یہ حالات سنبھلیں، بٹ اس کے لیے ایک چیز، کیونکہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بھی ایران کے گارڈز کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کی انگلی پاکستان کی طرف اٹھتی ہے، اور جب انفارچونیٹلی پاکستان کے فورسز کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی انگلیاں ان کی طرف اٹھتی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ نہ تو ایران کو ہو رہا ہے نہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ جو بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی میں بات کروں، سب کی نہیں، بہت اچھے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کاروباری لوگ رہتے ہیں،
ان کو نقصان ہوتا ہے، اور کچھ شاید جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے لیے پاکستان کے کیونکہ فارن آفس کی طرف سے باقاعدہ فل فلیج اسٹیٹمنٹ آیا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کنڈولنس پیش کیا ان کے ساتھ۔ یقیناً یہ تو ضروری تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے ایکسکیوز می، کہ وہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر کوئی میکینزم بنانا، کہ وہاں پہ ان کے بھی کیونکہ یقیناً 24/7 سرویلنس رہتی ہے، پاکستان کی بھی سرویلنس رہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی میکینزم بنانا کہ اس چیزوں کو روکا جائے اور اس کو نہ ہونے دیا جائے۔ اور ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں کہ ایسا یہ ناممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا بارڈر ہے ایران کی طرف، کیونکہ میرے کچھ دوست وہاں پہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف بہت ڈیولپمنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری طرف ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، پانی کے بہت سارے مسائل ہیں، اور دوسری طرف ایون کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈرون چلانا شروع کر دیں پاک ایران بارڈر کے اوپر، تو یقین کریں کہتے ہیں آپ کو حیرانگی یہ ہوگی کہ بیچ میں سے جو لائن آ رہی ہے، یعنی جو بارڈر ہمیں ڈیوائڈ کرتا ہے ایران اور پاکستان کو، کہتے ہیں اگر وہ ڈرون شاٹ لے گا تو ایک طرف بالکل لش گرین قسم کے آپ کو فصلیں اور یہ ساری چیزیں کراپس نظر آئیں گی، لیکن دوسری طرف آپ کو صرف ایک ڈیزرٹ نظر آئے گا۔ تو یہ ایک بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ اس طرف بھی بڑے محنتی لوگ رہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ترقی کریں۔ تو ایک تو کمیونیکیشن سسٹم پراپر طریقے سے، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی، روڈ کنیکٹیوٹی، پانی کی اویلیبلٹی، الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی، یہ تینوں چاروں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف ہاسپٹلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اچھی ہے، بلکہ مجھے یہاں تک کچھ لوگوں سے مجھے سننے میں آیا تافتان میں کہ وہاں پہ پاکستان کے نیٹ ورکس نہیں چلتے، بلکہ ہم ایرانین موبائل نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایران جس کے اوپر شاید لاسٹ 10 ایئر سے بہت ساری سینکشنز ہیں، اور امریکہ کسی کے اوپر سینکشن لگا دے، بہت سخت قسم کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر، اس کے باوجود ان کے نیٹ ورک جو ہیں وہ ہمارے بارڈرز تک وہ آتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس کے بعد، اور یہی سیم افغانستان میں بھی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، افغانستان بارڈر پہ بھی، یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے نیٹ ورکس وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں چلتے جتنے کہ افغانستان کا نیٹ ورک جو ہے اس بارڈر ایریا، اسپیشلی میں نے تورخم کے اندر دیکھا ہے، جو جتنا وہ کام کرتا ہے، اور اس کا جو 4G 4.5G اس کو وہ کہتے ہیں، اچھی سروس ہے اس کی، تو اس کی کوریج ہمارے بارڈر کے اندر کے ایریا میں بھی کم از کم 5-7 کلومیٹر تک آپ کا موبائل پہ ان کا 4G جو ہے وہ نیٹ ورک کھلا ہوتا ہے، اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایران کا بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ نیا گروپ، اس کے حوالے سے میرے خیال میں یہ کنسرنز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے، لیکن افسوس کے ساتھ ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر دے ہماری پارلیمنٹ میں، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ جی ہم ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کے کیسز چلائیں گے، ان کو سخت سے سخت سزا دیں گے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس کو میں کوئی جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوا ہو، لیکن بھائی یار گو اہیڈ۔ اب اس کے ساتھ ساری زندگی آپ نے نہیں رہنا کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کے اشتہارات چلاتے ہیں، کروڑوں اربوں، اب آپ اس پہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اس قوم کا پیسہ ہی لگا رہے ہیں نا۔ یہ کوئی فری میں تو آپ کے نہیں چلتے، کتنے بڑے چینل پہ جہاں پہ 3-4 لاکھ روپے کا 1 منٹ کا آپ کا پیک ٹائم جو ہوتا ہے، پرائم ٹائم جس کو کہا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس میں چلتا ہے، اور وہ مسلسل وہ کمرشل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور تقریباً موسٹلی چینلز پہ وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہ اس سے اب آگے بڑھیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، بندے آپ نے بہت سارے پکڑ لیے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں بے گناہ بھی پکڑے ہوں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ بیچارے، میں یہ کہوں گا کہ جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلیو می، کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لی، کہتے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ تو استعفے دے رہے ہیں، تو اب وہ کیا کہاں جائیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ ان کو ان کے لیے وکیل کریں گے یا پھر باقی چیزیں کریں گے۔ بھگتنا اب ان لوگوں نے خود ہے۔ یہ مطلب یہ ہمیشہ میں اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ جذبات کی رو میں نہ بہا کریں، اپنے رائٹس کے لیے بالکل اٹھ کھڑے ہوں، لیکن کسی کے کہنے پہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ پھر آپ کو بھگتنی پڑتی ہے یا آپ کی فیملی کو بھگتنی پڑتی ہے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ بلیو می، جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے لائرز بھی بہت ہوں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مدیحہ صاحبہ جو ہے خدیجہ شاہ، مدیحہ کہہ رہا ہوں، خدیجہ شاہ صاحبہ، جو سلمان شاہ صاحب کی بیٹی ہے، اور ہمارے فارمر آرمی چیف آصف نواز صاحب کی
पोती है वो, उनको बाकायदा उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हर चैनल ने ब्रेकिंग में पेश की कि भई उन्होंने माफ़ी माँग ली है। सर माफ़ी उन्होंने माँग ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो बाकी आप लोगों ने अंदर किया हुआ है और जिनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो माफ़ी नहीं माँग रहे? वो तो बेचारे चीख-चीख के कह रहे कि यार हमारी बाप की भी तौबा, हमारी माँ की भी तौबा और हमारी भी तौबा कि आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन इनकी माफ़ी क्या आप मानते हैं? नहीं। उनके ऊपर तो आप कहते हैं कि ये इस तरीके से इनके ऊपर कैसे चलेंगे, तो दुःख होता है इस चीज़ का मुझे। मुझे गलत चीज़ के साथ कभी खड़ा नहीं होता, लेकिन सही चीज़ से कभी पीछे हटता नहीं हूँ। दुःख इस चीज़ का होता है कि भाई आप या तो सबके लिए एक आम माफ़ी का ऐलान कर देना, या सबको फिर एक ही लाइन में खड़ा कर दें। ये ना देखें कि ये बड़ा और ये छोटा है, या सिर्फ़ नवाज़ साहब का रिश्तेदार है और ये कोई और है। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सोसाइटी में मेरे ख़्याल में बिगाड़ पैदा होता है, डिसबैलेंस पैदा होता है, और यकीन करें कि बावजूद इन सज़ाओं के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन अब भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि हमने 2000-3000 लोगों को अंदर कर दिया और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दे दी, तो उसके बाद पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खामोश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी सोसाइटी के अंदर आप डंडे के ज़ोर पे चीज़ें नहीं सही कर सकते। हाँ, एक कानून है, अब जिस तरीके से मतलब ट्रैफ़िक रूल्स हैं, आप सख्ती करेंगे, वो मानेंगे, फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप लोगों को खामोश करेंगे इस चीज़ पे कि हम जो कहते हैं सिर्फ़ वही बोली बोली जाएगी और इसके अलावा कोई और बोली नहीं होगी, तो आई एम सॉरी, कोई ना कोई बोलेगा। अगर जनरल ज़िया के दौर में बोला जाता था 2 दिन पहले ज़ुबैर नियाज़ी साहब के साथ डिनर पे था, तो वो कह रहे थे कि मैं जब पढ़ रहा था 80s में, लाहौर में, तो कहते हैं कि बाकायदा वहाँ पे लोगों ने जनरल ज़िया के जो लोग होते थे आर्मी के मेजर, कर्नल और इस तरह के लोग, और वो कहते हैं कि वो पकड़-पकड़ के लोगों को, मतलब जो ये नहीं कि वो कोई सबको पकड़-पकड़ के मारते थे, लेकिन स्पेशली जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, क्योंकि उस वक़्त तो अखबारात थे, सिर्फ़ न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। या फिर इस तरह के लोग जो आवाज़ उठाते थे भुट्टो साहब या उसकी पार्टी के, तो उनको बाकायदा कोड़े लगाए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद लोग चुप नहीं रहे। तो अगर उस वक़्त चुप नहीं रहे 80s में, 90s में, तो 2023 में मैं मानता हूँ बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा ना कि वकील नहीं मिलते, जजेस कहते हैं जी हमने आपके हवाले कर दिया, आप जाने आपका काम जाने। इस तरह की अफ़सोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन उससे मैं नहीं समझता कि उससे सोसाइटी ठीक होती। खैर एनीवे, टॉपिक हमारा दूसरा था, लेकिन बीच में ये बात आ गई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।